शैतान ने जिना नहीं किया था, शराब नहीं पी थी, जुआ नहीं खेला था, तकब्बुर किया था। तकब्बुर, अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, ये मिट्टी में आग। जब कोई इंसान तकब्बुर करता है तो अल्लाह की नजर में कुत्ते और खिंजीर से नीचे चला जाता है। अहवन अलल्लाह मिन कल्बिन औ खिंजीर। और जब कोई आदमी बिछता है अल्लाह उठा के अर्श तक पहुंचा देता है। हाँ, फिर कहेगा ऐनल मुलूक, बादशाह किधर है? फिर अल्लाह कहेगा ऐनल जब्बारून, वो जालिम किधर है? खोपड़ियों के मीनार बनाने वाले सिकंदर, तैमूर, चंगेज किधर हैं? ऐनल मुतकब्बिरून, तकब्बुर करने वाले कहां हैं? फिर अल्लाह कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है? कौन बादशाह है? कोई है ही जवाब दे तो कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अकेले अल्लाह की बादशाही। मेरे अजीजों, इस दुनिया को अल्लाह ने मिटा के फिर बनाना है। फिर सुनो, अब अल्लाह कहेगा हाय इन्नी बदअतु बिद्दुनिया वलम तकुन शैआ व अना अल्लज़ी उईदुहा। सुनो ए कायनात, इंसान तो मरे पड़े, रूहें बेहोश, रूह नहीं मरती, रूह शिफ्ट होती है, बदन मरता है। लेकिन जब क़यामत का धमाका होगा, रूहें बेहोश, जिस्म पारा पारा। सुनो, मैं हूं जिसने दुनिया को बनाया और मैंने ही मिटाया और मैं ही जिंदा करूंगा। अल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता, तुम्हें अल्लाह ने जमीन से निकाला। सुम्मा युईदुकुम फीहा, फिर तुम्हें इसमें लौटाएगा। सुम्मा युखरिजुकुम इखराजा, फिर तुम्हें इसे जमीन से बाहर निकालेगा। मेरे अजीजों, आप हमारी जवान नस्ल हो, जिन राहों पे चलो चलो अल्लाह के वास्ते, आखिरत बर्बाद करके नहीं। आखिरत पूजा हवाओं में उड़ जाओ, पानियों का सीना चीर दो, समंदर की तह में उतर जाओ, जमीन के सीने में सुराख कर दो। अल्लाह की नेमतों को हासिल करने के लिए खलाओं से जा टकराओ, चांद तारों से बातें करो। अल्लाह ने नहीं रोका, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। अरे पागलो, तुम्हारे लिए है। हाँ, एक काम करना, एक काम करना, एक काम करना, अल्लाह को नाराज ना करना, अल्लाह को नाराज ना करना, आखिरत का सौदा ना करना, आखिरत को खत्म न करना कि दुनिया जितनी जमा करो, जितनी बना लो, मौत तुम्हारे पीछे है। क्या लड़ सकते हो? क्या इजराइल से पंजे मिला सकते हो? मौत के आहिनी पंजों से गर्दन छुड़ा सकते हो? मुनकर नकीर से भाग सकते हो? अल्लाह की पकड़ से निकल सकते हो? जमीन आसमान के वसतों से पार जा सकते हो? नहीं। जब नहीं तो करो क्या? आओ मेरे अजीजों, अल्लाह को राजी कर, अल्लाह को राजी कर, अल्लाह को राजी कर कि एक दिन अल्लाह ने खड़ा कर देना है। फिर एक और आवाज आएगी, सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा। मैंने पहले आवाज सुनाई, पहला धमाका, अभी आवाज है दूसरा धमाका, सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। फिर एक और आवाज आएगी। पता नहीं कितना जमाना गुजरेगा, अल्लाह के नबी ने भी नहीं बताया, अल्लाह ने भी नहीं बताया कि ये वक्फा कितना होगा। चंद घंटे, चंद महीने, चंद साल या चंद हजार साल, वो जाने, उसका रसूल जाने। लेकिन जब अल्लाह जिंदा करने का इरादा करेगा तो पहले अल्लाह मलाइका को जिंदा करेगा, फरिश्तों, इसराफील सूर पकड़ाएगा। सूर का यहाँ सुराख है, इसमें अल्लाह ताला सारी रूहों को डाल देगा, सारी। ईमान वालों की रूह नूरानी होगी और काफिर मुशरिक की रूह काली होगी। फिर उससे पहले अल्लाह जमीन को यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि वस्समावात, नई जमीन बिछेगी, नए आसमान बिछेंगे। अल्लाह जमीन पर 40 दिन बारिश बरसाएगा, 40 दिन फौर, हल्की हल्की ये बारिश सब्जा उगाती है। वो बारिश क्या करेगी? हमारी हड्डियां उगाएगी, हड्डियां। और दुनिया में कितने खरब इंसानों की हड्डियां हैं। वो क्या कादिर शहनशाह है, मजाल है मेरा ये नौखन कहीं और चला जाए, यही मुझे लगाएगा, यही हड्डी मेरी वापस करेगा, मेरा ही दिल वापस आएगा, मेरी आंखें वापस आएंगी, ढांचे बनेंगे, ढांचे बनते जाएंगे। 40 दिन में सब ढांचे मुकम्मल, शेर, चीते, गीदड़, भेड़िए, इंसान सब
जिन्नात सब। फिर वो यूं सूर उठाएगा, अल्लाह उसमें रूहें डालेगा, फूंक मारेगा, तो ऐसे परवानों की तरह रूहें निकलेंगी और हर इंसान के नाक में दाखिल होंगी। और यूं चलते चलते जो ही पाँव के अंगूठे को रूह टच करेगी, एकदम कब्रें यूं खुलेंगी और ये निकलेंगे। वक्तरबल वादुल हक, वो वादा हक करीब आ गया और एकदम कब्रें फटेंगी और वो निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? एकदम कहेंगे या वैलना मन बअसना मिन मरक़दिना, मर गए, ये किसने उठा दिया? ये कौन कहेंगे? नाफरमान, काफिर, नाफरमान। इसके जवाब में ईमान वाले मर्द औरत कहेंगे हादा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, ये वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर सुनाई थी। हाय, फिर हाँका जाएगा, नंगे बदन, क्या मर्द क्या औरत। मैदान महशर में सबको अल्लाह इकट्ठा फरमाएगा। फिर सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह कपड़े पहनाएगा, फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े पहनाएंगे, फिर अल्लाह ताला सारे नबियों को कपड़े पहनाएंगे, फिर बताऊं, फिर अल्लाह मुअज्जिन को कपड़े पहनाएंगे। भैया जिसे तुम 2 टके का नहीं समझते हो, जो 2 टके का मुलाजिम होता है मुअज्जिन, चौथे नंबर पर मुअज्जिन को कपड़े पहनाए जाएंगे। फिर अल्लाह जिसे चाहेगा पहनाएगा। उलमा हैं, शुहदा हैं, मुत्तकी हैं, नेक हैं, आबिदात हैं, आबिदीन हैं, मुस्लिमीन हैं, मुस्लिमात हैं, मोमिनीन हैं, मोमिनात हैं, कानितीन हैं, कानितात हैं, साबिरीन हैं, साबिरात हैं, सादिकीन हैं, सादिकात हैं। फिर अल्लाह उसके बाद जिसको चाहेगा पहनाएगा और जिसको चाहेगा मुसलसल अल्लाह ताला नंगा खड़ा करेगा। आज फैसले का दिन है। वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज मेरा अल्लाह कहेगा मुजरिम अलग हो जाओ। आज यजीदी लश्कर अलग हो जाएं और हुसैनी लश्कर मेरे काफिले के नीचे आ जाएं। आज जालिम फिरौन, नमरूद, हामान, शद्दाद एक तरफ, आज मजलूम, नेक, मुत्तकी, आबिदात, जाहिदात, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आज मेरा अर्श का साया है। अल्लाह चाहते तो यहाँ भी करबलाएं रोक देते, अल्लाह चाहते तो यहाँ भी हुसैन जैसी पाकीज़ा हस्तियों का खून न गिरता, गर्दनें न कटती। लेकिन ये कायनात इम्तिहान की जगह है, यहाँ मशक्कत की घाटियों से गुजर कर अल्लाह मिलता है। सोते सोते, खाते खाते, पीते पीते, शराबें पीते, जिना करते और मस्तियां करते को हम जन्नत में पहुंच जाएं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दारुल इम्तिहान है। यहाँ ऐसी पाकीज़ा हस्तियों को नस्लों समेत सवा होना पड़ा, नेज़ों पे चढ़ना पड़ा। और ये इम्तिहान है। यजीद जैसे दरिंदों को अल्लाह ने तख्त पे बैठा दिया, शिमर जैसे दरिंदे हुसैन जैसी आली हस्ती के होंठों से खेल रहे हैं, सवा कर रहा है। इब्ने ज़ियाद के सामने सर है और यूं छड़ी मार रहा है, यहाँ मुंह के ऊपर छड़ियां, और कहता है ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा, मरने के बाद भी ऐसा खिलता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा आज तक नहीं देखा। हज़रत अनस खड़े होकर कहा ओ कमबख्त, यहाँ छड़ी न मार, मैंने इन होंठों को देखा है, नबी के होंठों ने इन होंठों को चूमा हुआ है। मशक्कतों से जन्नत का रास्ता है। एक आदमी रिश्वत पे रिश्वत ले रहा है, एक आदमी हलाल में पिस पिस के दिन गुजारता है, एक आदमी अंधाधुंध चल रहा है, एक कदम कदम पे अल्लाह से डर के चलता है। एक आदमी रात को अल्लाह के सामने रो रहा है, एक शराब की महफिल में नाच रहा है, बराबर हो जाएंगे। एक औरत मुसल्ले पे बैठी, एक घुंघरू बांध के नाच रही, ये बराबर हो जाएंगे। एक निकाह करता है और किसी तरफ उसकी आंख नहीं उठती, एक निकाह करके भी जिना करता है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये इम्तिहान की जगह है, ये इम्तिहान की जगह है। अल्लाह चाहता तो ऐसी करबलाएं कायम न होती, लेकिन आज आ गया मेरा अल्लाह। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, वो अल्लाह, वो उसके फरिश्ते। वजी यौमइज़िन बिजहन्नम, वो उसकी जहन्नम। व उज़लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, वो उसकी जन्नत। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, वो पुल आ गया, वो पुल आ गया। नज़अल मवाज़ीनल क़िस्त, वो तराजू आ गया, यूं हिल रहा है। तारिक जमील साहब तैयार हो जाओ, बोलो ये खुतबे बयान तकरीरें किस लिए करते थे, आज जवाब देना होगा। लाओ अच्छा बुरा लाओ, आज सब तोले जाएंगे, तोली जाएंगी। और अजीब बात बताऊं, सबसे पहले क्या तोला जाएगा? सबसे पहले क्या तोला जाएगा? सबसे पहले खामिद का बीवी से सुलूक तोला जाएगा और बीवी का खामिद से सुलूक तोला जाएगा।
نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج زکات عمرے تبلیغیں بعد میں. پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو. بیوی آ گئی، دیکھو خامن سے کیا کرتی تھی، تولو. اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا. پھر اگر نیکیاں گھٹ گئیں تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس آگ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ قَدْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَشَقِيَ شَقَاءً لَا يَسْعَدُ بَعْدَهُ أَبَدًا. فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا. نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی، نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی. ہائے ہائے لگے گا خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. بس پھر فرشتے جھپٹا مارے. کیسے؟ مجھے دیکھو. اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں. دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے، ہتھ کڑی. اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ یہاں سے یوں ہاتھ مارے گا، یہاں، اور اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا. اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو رحم کرو. تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے. وہ ہزاروں کلا بازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں. یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں. میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا. ہلاکت ہے، تباہی ہے. کہے گا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے. ما اغنی عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی؟ ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی؟ آج کسی کام نہیں ہے. اور اگر نیکیاں بڑھ گئیں، مردی عورت، ساتھ ہی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، قد ثقلت موازینہ وصیدت سعادۃ لا یشقى بعدها ابدا لا تشقى بعدها ابدا. فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا. نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گئی، ہو گیا. اب کبھی ناکام نہ ہوگا، کبھی ناکام نہ ہوگی. اس اعلان کے ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنے ہوئے پتہ نہیں ہے، یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے، تو اللہ جانتا ہے. اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ، میرے بندے بندی کو سجاؤ، جنت کے جوڑے لاؤ. اب جنت کے جوڑے تو ہیں 130 فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے، اور یہ تھا 5.25 فٹ 5.5 فٹ. تو یہ یوں نکلے گا، ایسے اس کا قد نکلے گا، ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا. یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 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 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے. اور اللہ 100 جوڑے پہنائے گا، اور سر پہ تاج سجائے گا، اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا. اور آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو، آپ بھی ڈگری لیتے ہو، تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا. اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئے گی. الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی؟ ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا مار دے، نہیں ختم. اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ہو ام اقرؤ کتابیہ، نعرہ مارے گا. قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے. قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے. آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو آپ نعرے نہیں لگاتے. چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرت نعرہ، ہو بے ہنگم آواز. اور جب اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے، یہ تو چھوٹی چھوٹی ڈگریاں ہیں، یا چھوٹا سا الیکشن ہے تو نہیں جیتے جا جیتے، جیت گیا تو 4 سال 5 سال پیچھے کہانی ختم ہے. تو اب یہ رائٹ ہارٹ میں پیپر آنے کا مطلب ہے اوئے ہوئے 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 ہمیش کی جنت، ہمیش کی زندگی. اذان ہو جائے. ایک نعرہ لگائے، پیپر ایسے ہاتھ میں، جس کے سیدھے ہاتھ تو سارے کہیں امید دن ہویا کی بڑی تیرے نال کہے گا ہاں. یہ تو نعرہ ہے، قرآن نے اس کو لفظ بنایا اور اس کو لفظ کے ساتھ جوڑا. ہاں مقربو کتابی، وہ دیکھو میرا پیپر، دیکھو میرا پیپر، دیکھو میری ڈگری.
تمہاری ڈگری کا تو پتہ نہیں نوکری بھی ملتی کہ نہیں ملتی نا، پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا نہیں. اس ڈگریوں میں عزت سادات بھی گئی میر تک میر سے معذرت کے ساتھ. تو وہ کہے گا یہ دیکھو میری ڈگری، میری جاب بن گئی، مل گئی، جنت مل گئی. اقرؤ کتابیہ. وہ کہے گی دیکھو میری ڈگری، میرا پیپر. اقرؤ کتابیہ، یہ پڑھو تو صحیح، یہ پڑھو تو صحیح. تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی، تم نے اتنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا، ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو جواب انی ظننت انی ملاق حسابیہ. او میرے بھائی، او میری بہن، مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی. لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا، آزمائش کی پٹیوں نے مجھے کندن بنایا، ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا، لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا، ذلت کے طوق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا. آج میں میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو. کہاں؟ فی جنت عالیہ، او عالی شان جنت. اس میں کیا ہے؟ قطوفہا دانیہ، خوشے پکے ہوئے، پھل پکے ہوئے. کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، پھر واشربو، پیو، پھر ہنیہ. ہنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، نہ بیماری نہ پخانا، پیو، نہ بیماری نہ پیشاب. پوری جنت میں کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں. کیسی عجیب بات، پوری جنت کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں، کوئی ہاتھ دھونے کے لیے بیسن کوئی نہیں. سبحان اللہ. جو کھاؤ گے اللہ ایک پسینے میں ہضم کرے گا. اور کھانا کوئی، یہ کھانے جتنا اچھا کھانا ہوتا ہے نا، جتنے خوشی سے ڈالتے ہو نا، اتنے اوکھے ہو کے نکالتے ہو اسے. جتنا سادہ کھاتے ہو اتنا سوکھا وہ چلا جاتا ہے. جتنا چٹخارے سموسے پکوڑے اور بدن کی مصیبتیں، تو اتنا ہی اوکھا ہو کے وہ نکلتا ہے. آہا، ایسے خامد میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈار آئے، پرندے وہ کیا کہنے آئے؟ کہیں گے یا ولی الرحمن اتاکلونی، حضور آپ مجھے کھائیں گے؟ بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گی؟ میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے؟ میں بہت بڑھیا ہوں. دوسرا کہے گا نہیں 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 میں اس سے زیادہ بڑھیا ہوں. تیسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ ہوں. وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. آپ نے تو دیہاتی ماحول نہیں دیکھا. اور یہ برائلت مرغیاں جو بیچاری کھڑی کھڑی فوت ہو رہی ہوتی ہے، تم کھا کے اس کے کیا بنو گے؟ تمہاری جوانی کو بیچاری داغ نہ لگے تو کیا لگے؟ فوت شدہ شہد اسی کاندے ہو، کھڑوتی فوت ہوئی ہوئی ہوتی، جڑی پیر نہ چاہ سکے اس توڑا پیر کتنے چواونا ہے، جڑی چھوٹی قوم ہی نہ کر سکے اس تو کی بلاونا ہے. تو میں دیہاتی ماحول کا، ہم بچپن میں ہمارے بجلیاں کوئی نہیں، اور مہمانوں کے مہمان رحمت ہوتا تھا. ہماری دادیاں رات کے 12 بجے بھی مہمان آتا تھا، واللہ کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ، رب دی رحمت آ گئی، رب دی رحمت آ گئی. اور لکڑی اٹھاؤ، مرغی ذبح کرو، کیا کچھ نہ کرو، پکا کے دو. اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آئے تو بیگم کہتی منہ اٹھاتے آ جاندے، پتہ نہیں کتوں آ جاندے، منہ چاہتے آ جاندے. بخل کا دور آ گیا. تو مرغی کو پکڑنے کے لیے نا نوکر پیچھے پیچھے ہوتا تھا، مرغی آگے آگے ہوتی تھی. ہمارے دیرے کا نوکر تھا چاچا گامو، وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. وقت بے وقت مہمان آ رہا ہے، مرغیاں ہوتی تھیں تو وہ بھاگ رہا ہوتا تھا اور مرغی آگے آگے بھاگ رہی ہوتی تھی. اور وہ نوجوان آیا پھدو میاں دا پرانا آیا ککڑ نپو، وہ آگے آگے، وہ چاچا گامو پیچھے پیچھے کاں کر کر اخیر چودی تھک کے ڈانا ہی ہوندا ہے. تو یہ پرندے خود آ رہے ہیں، حضور مجھے کھائیے، آپ اس کو چھوڑے، آپ مجھے کھائیں. اچھا ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن، میں آپ کو اپنی سنوں، ان کی نہ سنوں. رعیت من الجنت تحت العرش، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے. وشربت من ماء السلسبیل، اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے. آپ مجھے ٹیسٹ کرو، کیونکہ ہاں یار تو پیش کر، چونکہ موت نہیں ہے، موت نہیں ہے. اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے تو پھر زندہ ہو جائے گا، لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے ہو. تو وہ اس کے پر ہوں گے، کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا ہے؟ چند 100 پر ہوتے ہیں اس کے 70,000 پر ہوں گے. ان کو یوں پھیلایا گیا ایسے، ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے. اس کے جلوے میں میاں بیوی کو کھانا ہی بھول جائے گا، اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے تو پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایسے حرکت دے گا اپنے پروں کو. ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آ کے رکھی جائے گی.
70,000 قسم کی ڈشز کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، آخری لقمے کی لذت سب سے زیادہ۔ یہ کیا صلہ ہے؟ حرام چھوڑنے کا، رشوت چھوڑنے کا، جھوٹ چھوڑنے کا، سود چھوڑنے کا، سٹا چھوڑنے کا، جوا چھوڑنے کا، چوری چھوڑنے کا، ڈاکہ چھوڑنے کا صلہ ہے۔ اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے شراب نہ پی، اللہ کی قسم خود تیار کر کے بیٹھا ہے، کہہ رہے آ تو جاؤ، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ ایک ہوگا جنت میں شراب کا منظر جو بوفے ہوتا ہے، بوفے خود ڈالو اور کوئی اور کھاؤ، تو بوفے کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ نوکر ہی ہیں، لیکن درجہ کا فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے کہ نیچے والے جنتی سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافور، خود ڈالیں گے اور پیئیں گے۔ ایک اس سے اوپر وی آئی پی کلاس ہے، نیچے بھی نوکر ہی پلائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا، نوکر ہی پلائیں گے۔ تعبیر کا فرق کر کے درجات کا فرق بتایا ہے۔ ہاں یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے، نوکر آ کے پیش کرے گا، یہ جی زنجبیل کی شراب ہے، نوش فرمائیں۔ میرے رب کی قسم، ایک مجھے دیکھنا، یہ میں نے انگلی ڈالی اور یہ باہر نکالی، یہ ہلکا سا پانی کا قطرہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ہلکا سا، یہ قطرہ لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو ساری کائنات میں اس قطرے سے خوشبو پھیل جائے گی، یہ میرے نبی کی خبر ہے۔ دو ہو گئی، تیسری منزل، اوہو، جس کو صرف ترجمہ کیا جا سکتا ہے، منظر کشی نہیں کی جا سکتی، وی 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 آئی پی، جتنے مرضی وی لگا دو، وی آئی وی آئی وی آئی وی آئی وی وی آئی وی، پھر وہاں کیا ہے؟ وہاں کیا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو، وہاں اللہ ساقی ہو۔ ہاں میرا بندہ، میں دیکھتا تھا تو شراب کی محفلوں میں بھی ہاتھ نہیں لگایا، تو نے ہر گناہوں سے اپنا دامن بچایا۔ آج دیکھ اپنے رب کا دیدار کر آنکھوں سے، اور ہونٹوں کو جام لگا اس کے ہاتھوں سے۔ اس عزت اور بلندی کو کون سے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ یا اللہ، کہیں گے اللہ یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں کیوں دیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، تمہارا یہی پروٹوکول بنتا ہے کہ إِنَّ سَعْيَكُمْ كَانَ مَشْكُورًا، تم نے لاہور میں مجھے خوش کر دیا، میں نے تمہیں یہاں جنت میں خوش کر دیا۔ یہ کامیابیوں کی پرواز ہے، اسے کامیاب کہتے ہیں۔ ان میں نکھیڑا کرنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میرے نبی نے صرف خبر نہیں سنائی، آنکھوں دیکھا بتایا، آنکھوں دیکھا۔ واحد ہستی ہیں جنہیں اللہ نے زمین سے اوپر، آسمانوں سے ورے، عرش سے اوپر، جہاں زمان و مکان کا اینڈ ہوتا ہے، اللہ نے وہاں اپنے حبیب کو بلایا اور سارا آنکھوں سے دکھایا اور تمہیں بتایا کہ اگر بلندیوں کا سفر کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو۔ چھڑا لو ان رسم و رواج سے، نکل آؤ ان اندھیروں سے، چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے۔ جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئیں، جاؤ یورپ کی زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے، جو خوبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی دردناک ہے۔ خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے، اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا۔ وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مزدور ہے، ایک مشین ہے، جب تک چلے گی پھر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا۔ رشتے ٹوٹ گئے، رشتے ختم ہو گئے، ماں ماں نہ رہی، بھائی بھائی نہ رہا، بیوی بیوی نہ رہی، دوست دوست نہ رہا۔ یہ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو، ان کے سامنے تو راہبر کوئی نہیں، ان کا تو ہادی کوئی نہیں، ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں۔
وہ اندھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں. اہل ایمان ان کا رہبر ہے، ان کا ہادی ہے، ان کا نبی ہے، ان کا رسول ہے، ان کا قرآن ہے، ان کی حدیث ہے، ان کا دین ہے. انہیں محمد مصطفیٰ ملے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنار بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا. وہ نبی ہے. ہمارے نبی اگرچہ پردہ کر گئے، چلے گئے، زندگی آج موجود ہے. 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی کو آپ دنیا سے گئے. اس دن سے آج تک جس طرح آپ 63 سال گزار کر گئے، آج ہمارے پاس کھلی کتاب کی طرح ہے. یہ واحد امت ہے جس کا قرآن محفوظ، جس کے نبی کا فرمان محفوظ. اہل ایمان میں ایک چھوٹا سا طبقہ پٹڑی سے اترا ہے حدیث کا انکار کر کے. میرے بھائی ہیں، قابل رحم ہیں، قابل رحم ہیں. میرے نبی کی ختم نبوت ختم ہو جائے اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے. صرف قرآن کوئی عربی کی کتاب نہیں ہے، قرآن میرے رب کا کلام ہے اور اس کو بتانے والا میرا رسول ہے. میرے نبی کی حدیثوں کا اعتماد اٹھ گیا تو قرآن سے گمراہ نہیں ہوگے تو اور کیا کرو گے؟ قرآن تمہیں جنت میں لے جائے گا، جہنم کی وادیوں میں پھینک دے گا. میرے نبی کا نگران اللہ ہے، میرے نبی کا نگران اللہ ہے، میرے نبی کا نگران اللہ ہے. اس نے جیسے کتاب میں زیر زبر میں تبدیلی نہیں ہونے دی، اس نے اپنے نبی کے کلام میں بھی کسی باطل کلام کو داخل ہونے نہیں دیا. اس امت نے سند کا علم زندہ کیا کہ اس نبی کی ہر بات سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، سند کے ساتھ. یہ جنگ سے نہیں، جنگ اخبار سے نہیں، نوائے وقت سے نہیں، ایکسپریس سے نہیں، ڈان سے نہیں، نیوز سے نہیں، ڈائجسٹ سے نہیں، اردو سب رنگ ڈائجسٹ افسانوں سے نہیں. یہ واحد امت ہے جس نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے. میرے نبی نے حضرت علی کو پانی پلایا اور کھجور پیش کی اور ایک حدیث سنائی، ایک فرمان. امام علی نے امام حسن کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی. امام حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی. انہوں نے اپنے شاگردوں کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی. 1980 میں میرے استاد نے مجھے وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی. میں نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی. میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے. میرے نبی کے فرمان گم ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، غلط ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، سوچ کی غلطی ہے، خطا کی غلطی ہے، بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے. رب ذوالجلال کی قسم، میرا اللہ عاجز نہیں، میرا اللہ کمزور نہیں. ہم اب میرے باپ مر گئے، ماں مر گئی، ہم نے ان کی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی، لیکن تھوڑی سی، چونکہ ہم کمزور ہیں، ساری نہیں سنبھال سکے. یہ ہمارے لاہور کے میوزیم میں ہماری گورنمنٹ نے پچھلے تاریخی ورثے سنبھال کے رکھے، اور لندن کا میوزیم چلے جاؤ، ایک دن میں ختم نہیں ہوتا. طاقتور حکمران تھے، ورثہ سنبھال کے رکھا. میرا اللہ اتنا کمزور ہے کہ میرے نبی کی باتوں میں من گھڑت باتیں شامل ہوں گی اور اسے پتہ نہ چلے گا اور اس سہار اور اس سنبھالے گا نہیں. 1436 نہیں، 14,036 سال گزر جائیں، میرے نبی کا چاند چمکتا رہے گا، سورج چمکتا رہے گا. سورج ڈوبتا ہے،
چاند کہناتا ہے، سورج کہناتا ہے، چاند میں داغ ہے، سورج میں آگ ہے، یہ ڈوبتے ہیں، یہ گھٹتا ہے، یہ بڑھتا ہے۔ میرے نبی کا سورج چمکا، آگ نہیں۔ میرے نبی کا سورج مسکرایا، میرے نبی کا چاند مسکرایا، داغ نہیں، گھٹنے والا نہیں، بڑھنے والا نہیں، ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہستی۔ میرے عزیزو، اپنے حبیب سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، اس کی زندگی کو سیکھو، آئیڈیل بناؤ اپنے نبی کو۔ کن چیزوں کو، کن کو ہیرو بنا کے چل رہے ہو؟ کن شخصیات سے متاثر ہو جو پیسے پہ بکتے ہیں، جو چیزوں پہ بکتے ہیں، جو کھلونوں کی طرح بکھر جاتے ہیں اور جو نوٹوں پہ اوپر گردش کرتے ہیں؟ وہ تمہارے آئیڈیل ہیرو ایک آیا ہے، ایک آئے ہیں جسے میرے اللہ نے حبیب بنایا، تمہیں ہیرو بنا کے دیا، اسے پیار کیا، اسے لاڈ کیے۔ مزمل، مدثر، یہ لاڈ ہے، یہ لاڈ ہے۔ المزمل محبت، المزمل محبت، المدثر لاڈ پیار۔ یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول فل پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لاڈ۔ لاڈ پڑھو اپنے نبی کی زندگی۔ میرے نبی میں نے جو کچھ بتایا دیکھ کر آئے۔ یہ واحد نبی ہیں جنہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا، لیکن یہ کب پہنچایا؟ جب آپ مشقتوں کی چکی میں پستے 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 پس کے رہ گئے۔ ہائے 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 ہائے، 10 سال گالیاں پتھر، گالیاں پتھر۔ جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی۔ اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے، چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا۔ اے ہائے، اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا تو آپ کہتے ہائے چچا، تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی۔ ما اسرع ما وجدت فقدک یا عم، اے چچا، آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی۔ راستے مکے کے بند ہو گئے، بند، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو جہان کے سردار، کہاں جاؤں؟ یہی دنیا کا دستور ہے، امتحان ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا چلو طائف چلتا ہوں۔ کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل، زید بن حارثہ، انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا۔ میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے، پتھر مار۔ میں پچھلے عمرے پر گیا، وزٹ ویزا، میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ اب عام پتہ نہیں چلتا، میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا، وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا۔ آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی۔ میں ایک چھت پہ چڑھ گیا، وہ چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی محمد کہے، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراجا منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیرا، کبھی عزیز کہے، کبھی رؤوف کہے، کبھی رحیم کہے، کبھی حریص علیکم کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی طٰہٰ کہے، کبھی یاسین کہے۔ اور اس وادی میں لہو لہان اتنے پتھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ زید بن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی، پیچھے طائف والے، آگے عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ۔ یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار، ابو جہل نہیں تھا، عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار، سپہ سالاری، اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا۔ حضرت زید کو کچھ نہیں سوجا، اسی کے باغ میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا۔ آپ نیند بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے۔ ہاں، اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے، کیا بوڑھا کیا جوان، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا مرد کیا عورت، کیا بڑا کیا چھوٹا، اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے جھوٹ کے وار، ظلم و ستم کے وار، رشوت کے وار، ناچ گانے، فحاشی عریانی، آوارگی، بے پردگی، ننگا پن،
قتل و غارت، فرقہ واریت، یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں۔ یہ وہ نبی ہیں ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا، میدان محشر میں ہر شخص نفسی نفسی کہے گا، میرے نبی نے امت کو پکارا ہے۔ اے عتبہ رونے لگا، کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت، اور ایسا قریشی خون، رشتہ قریب کا تھا کم وقت کا، ایسا خون جوش میں آیا، پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں ڈالے، خود نوکر سے نہیں کہا، خود، اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر کو بولا عداس کو، عداس یہ لے جا، اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا، آئے ہائے واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، آپ پہ دشمنوں نے رحم کھایا، آج کی امت نے رحم نہیں کھایا۔ یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی، یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ کہنے لگا وہ جو آدمی پڑا ہے نا زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ کیا قسم دی؟ کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ دشمنوں نے جن پر رحم کھایا، آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا میں نینوا کا ہوں۔ اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہ آپ کو یونس کا کیسے بتایا؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑ گیا، تو آپ کو اپنے زخم ہی بھول گئے۔ جب وہ واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے، اس کے کیوں چومے؟ کہہ رہے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے، مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے۔ کہا تیرے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا۔ پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلت وہوانی علی النار۔ اے میرے رب، آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولوں تیرے ساتھ، اپنا کوئی دکھ نہ بیان کروں تجھے میرے مولا، یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ الى من تکلونی الى بعید یتجہمنی او الى عدو ملکتہ الامر۔ یہ نا آشنا، یہ دشمن نے میرا یہ حال کر دیا، ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی، میرا کام بن گیا، میں لہو لہان ہوں، مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے، تو راضی ہے، کام بن گیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منك البد فالكل حین وكل الذي فوق التراب التراب۔ یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ چومتا، کیا کلام اس نے کہا، ہائے ہائے ہائے۔ اس نے تو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا، میں اسے اللہ پر فٹ کر رہا ہوں، اے رب میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا، زبان حال سے یہ کہا، اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں، آپ خوش ہیں لوگ ناراض ہیں، میرا کام بن گیا، میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے، لوگوں سے ٹوٹ گیا، میرا کام بن گیا۔ آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑوا ہو گیا تو کام بن گیا۔ میرا آپ کا تعلق اگر باقی ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب مکہ پہنچے، سنو غور سے، اس قدر خوف تھا کہ اب مکے میں داخل نہیں ہو سکے، باہر بیٹھ گئے اور سہیل بن عامر کو پیغام بھیجا۔ پہلے تو چچا کا شیلٹر تھا، ان کی حفاظت تھی، وہ اٹھ گئے، حفاظت اٹھ گئی۔ سہیل بن عامر کو پیغام بھیجا، مجھے گارنٹی دو، میری گارنٹی دو، مجھے مکے میں لاؤ۔ انہوں نے کہا میں سارے قریش سے نہیں لڑ سکتا۔ پھر آپ نے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو، میں مکے آنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا، میں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے
जुबैर बिन मुतइम बिन आदी को पैगाम भेजा। वो अपने बच्चों को लाया मुसल्लह होकर, और आपको और ज़ैद बिन हारिसा को बिजली गई हैं? जब पहली जनरेटर पर रखना चाहिए था, एकदम टूटता, बहुत नुकसान। मुतइम बिन आदी अपने बेटों को लाया, तलवारों के साए में हरम में आकर ऐलान किया कि आज के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी पनाह में है, कोई इन पे हाथ ना उठाए। अबू जहल खड़ा हो गया, ये पनाह किस तरह दे रहे हो? इसका कलमा पढ़ के या अपने दीन पर बाकी रहकर? कहा नहीं, इसका दीन नहीं, अपने दीन पे बाकी रहकर। कहा ठीक है, तेरी पनाह को निभा, तेरे वादे को निभाया जाएगा। तो इस हाल पर जब आप पहुंचे कि कोई मददगार, खदीजा घर से उठ गई, चचा बाहर से उठ गए, साथी हैं कोई नहीं, चारों तरफ अंधेरा है, और आप उन्हीं जख्मों में, चूंकि हज़रत खदीजा तो इंतकाल कर चुकी हैं, आप हज़रत उम्मे हानी अपने चचाजाद बहन के घर सोए हुए हैं, हज़रत अली की बहन, कि जिब्रील ने आके पांव दबाए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मुलाकात का निजाम बन चुका है, आपके रब आपको अपने मुलाकात के लिए बुला रहे हैं। जब दुख तकलीफें आखिरी हद पर गई तो अल्लाह ने उसी लिहाज, जितना प्रेस किया जाता है, जब रिलीज होता है प्रेशर तो उतना ही ऊपर जाता है, मेरे नबी पर जब दुखों की ये ताबड़तोड़ भरमार हुई तो अल्लाह ने फिर यूं उठाया, चलिए या रसूल अल्लाह, आपको पकड़ा, हतीम में ले गए। हतीम वो जो बाउंड्रीज वॉल है बैतुल्लाह की, ये बैतुल्लाह के अंदर का हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है। कुरैश के पास इतने पैसे नहीं थे कि सारा कवर करते, तो उन्होंने ये छोड़ दिया, इसमें अल्लाह की हिकमत कि बैतुल्लाह के अंदर तो कोई जा सकता है, हतीम में हर कोई जा सकता है, वो भी बैतुल्लाह का अंदर है। आपको लुटा पहली ओपन हार्ट सर्जरी का तस्वर मेरे नबी दे रहे हैं, पहली ओपन हार्ट सर्जरी का तस्वर मेरे नबी दे रहे हैं। अगर हम थोड़ा अपनी अगराज से निकले होते तो ये काम इस उम्मत का था, ये उम्मत की रिसर्च बनती कि इनके नबी की ओपन हार्ट सर्जरी। जिब्रील ने यूं हाथ में यूं ऐसे, सीना खुल गया, खून का एक कतरा नहीं निकला, एक कतरा, एक कतरा। दो बर्तन हैं, एक में जमजम है और एक में नूर है। दिल निकाला, आप आंखों से देख रहे हैं कि मेरा दिल ये निकल आया, उसको जमजम के पानी में डाल के धोया, धोया अच्छी तरह अंदर से, यूं दिल को यूं हाथ लगाया, दिल भी चिर गया, फट गया, उसके अंदर भी पानी डाला, बाहर भी, फिर यूं करके, फिर वो खुला हुआ दिल, जितना वो नूर लाए थे सारा दिल के अंदर डाल के फिर दिल को यूं बंद किया, फिर उसको यहाँ रखा तो अपने आप रगें फिट हो गई। सीने को यूं मिलाया, बगैर निशान के सीना मिल गया, आसमान पर जाने के लिए निजाम मुकम्मल हो गया। बाहर तशरीफ लाए, एक सवारी है जिसका नाम है बुर्राक। बुर्राक कहते हैं तेज रफ्तार, तेज रफ्तार। वो खच्चर से छोटा कद, गधे से बड़ा कद, आप उस पर सवार हुए, वो कूदने लगा तो जिब्रील बोले, आज तक इनसे अजीम सवार तेरे ऊपर नहीं बैठा, ये आखिरी रसूल हैं। वो पसीने पसीने हो गया। तेज रफ्तार सवारी का तस्वर मेरे नबी ने पेश किया कि तुम अगर खोपड़ी इस्तेमाल करो तो तुम भी 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ट्रेनें चला सकते हो, लेकिन जब बदयांती और खयानत किसी कौम में आती है तो उनकी सलाहियतें बिकाऊ माल हो जाती हैं, भेड़ बकरी की तरह बिकते हैं लोग, इंसानियत के जनाजे उठ जाते हैं। पहली तेज रफ्तार सवारी बुर्राक, मेरे नबी ने फरमाया उसकी रफ्तार इतनी तेज थी जहां मेरी नजर पड़ती वहां उसका कदम पड़ता। वहां से उठाया, एक जगह उतरिए, उतार दिया, 2 नफल पढ़िए, पढ़ लिए। ये कौन सी जगह है? क्या ये आपकी हिजरत की जगह मदीना, 2 नफल पढ़। फिर वहां से चलाया, उतरिए, ये कौन सी जगह है? ये आपके दादा इब्राहिम की जाए पैदाइश। चलिए, फिर उठाया, फिर जाके बैतुल मकदिस के करीब पहुंचे तो खुशबू आई। आपने कहा ये खुशबू क्या है? कहा या रसूलल्लाह, फिरौन की बांदी अपनी बच्चियों समेत फिरौन ने उसे जला दिया था, जहां उसकी हड्डियां दफन हैं, ये खुशबू वहां से आ रही। बुर्राक को बांधा, अंदर तशरीफ ले गए, सारे अंबिया इंतजार में हैं और 2 नफल पढ़ के सबकी इमामत करके मस्जिद अक्सा को भी बैतुल्लाह के ताबे होने का ऐलान कर दिया गया।
اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا۔ آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے، اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب سب کی شریعتیں ختم، اور مسجد اقصیٰ کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم، اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، جو بعد میں ہوا۔ اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے۔ قرآن کی واحد سورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسرا، کہیں اور سورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی۔ سبحان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پاک پاک، لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے، باٹنی کے، زولوجی کے، بیولوجی کے، ایسٹرونومی کے، یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے، یہ تمہارے لیے ہیں۔ تمہارا رب سبحان ہے، پاک ہے، اس سے بالا تر ہے، وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے۔ اللہ لے کر گیا۔ قریش کہنے لگے تو کیسے جا سکتا ہے، ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں کہ میں لے کر گیا، سبحان الذی اسرا، اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا۔ اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے، جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو، وضو کرو، نفل پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، بڑے سوچ ہو 2 ہی پڑھ لو کہ نام تو آ جائے، نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا، یہ بھی اٹھنے والا تھا۔ رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے، اور رات۔ السلام علیکم، ہیلو گائز، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔